नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कल महाराजा हरि सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी 128वां बड़े धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया गया। वही मुख्य कार्यक्रम जो था वो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू जम्मू तवी ब्रिज के पास वहां पे था, जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग में हैं, जो अपोजिशंस में हैं, इसके साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आके अपनी श्रद्धांजलि दी और सेलिब्रेट किया इस दिन को। गौरतलब है कि लगभग 8 दशक के बाद जो है वो छुट्टी मिली और छुट्टी के लिए डोगरा एकता की मिसाल बनी युवा राजपूत सभा ने लीड किया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल और एमएलसी भी रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि महाराजा हरि सिंह जी की जम्मू एंड कश्मीर राइफल में इन्होंने सेवाएं दे रखी है और उनके साथ अपना वक्त बिता रखा है। 1947 से लेके अब तक का कैसे सफर है और जिस प्रकार से अभी डोगरा एकता के ऊपर बातचीत चल रही है और बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, सारी चीजों में बातचीत करेंगे। जम्वाल साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, छुट्टी के बाद आपको कैसा बदलाव देख रहे हैं आप? जो कल जहां पे देखा गया कि जम्मू से पुंछ तक, रामबन तक जो है सेलिब्रेशन हुई, लखनपुर से लेके। महाराजा हरि सिंह जी की पहले तो कल हो गई, बड़ी अच्छी हुई, आप सबको मुबारक है। मैं भी गया था शाम को, मैं शामिल तो नहीं हो सकता, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, पर मैंने पता किया, बोला बड़ा जोश के साथ मनाया गया। और क्योंकि पीछे जो कुछ बातें हुई उसको देख के थोड़ा मुझे दुख भी हुआ था, लेकिन मुझे ये भी महसूस हुआ, पता लगा कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने कल डोगरा कौम की तरफ से मनाया दिन, और बहुत अच्छा मनाया। मैंने ये भी पता लगा कि सांबा, बैंक, बाहर उधमपुर में, पुंछ, रियासी, उसी तरह जैसे जब छुट्टी हुई थी पिछले साल और जन्मदिन मनाया था, बिल्कुल उसी तरह, बल्कि जोश खरोश के साथ मनाया। वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है कि डोगरा इसको इकट्ठे होके मना रहे हैं। बेशक युवा राजपूत सभा ने, पर युवा राजपूत सभा खुद भी कहती है कि हम सब डोगरा हैं और जो भी हमने ये काम किया है डोगरा कौम के लिए किया है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह को जो ट्रीटमेंट दिया गया था उसके लिए सब डोगरा दुखी थे। और मैंने खुद देखा हुआ है, वो उस वक्त भी बहुत दुखी थे, लेकिन हालात ऐसे थे, वो शेख अब्दुल्ला इधर और नेहरू उधर, और लोग सुनते थे तो मन ही मन में वो बड़े कुटते थे कि महाराज हरि सिंह जी को बनवास दिलवा दिया, हमें पता ही नहीं लगा। क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि हवाई जहाज पर दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया था। बड़े सारे लोग कहते हैं कि वो खुद छोड़ के चले गए, उनके कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन आपने पूरा दौर देखा है, वो दौर भी देखा है और ये सेलिब्रेशन का दौर भी देख रहे हैं। बड़े रेयर लोग होंगे जिन्होंने इस दौर को विटनेस बने हैं, तो क्या कुछ पूरा सच है, थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल सच ये है, मैं इधर था, उनका भर्ती किया हुआ लेफ्टिनेंट यहीं सतवारी में था, और जो कुछ भी हो रहा था लोग देख रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, मगर दुखी थे, और उनको बताया भी कुछ नहीं जाता था, क्योंकि प्रजा परिषद उस वक्त थी नहीं, स्ट्रांग नहीं थी, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड था शेख अब्दुल्ला जी का कि महाराजा बहादुर अगर इधर रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इस वास्ते उनको किसी तरीके से जम्मू कश्मीर से बाहर ले जाओ। आप बता रहे थे उनको बातचीत के लिए बुलाया था दिल्ली, उनको इसीलिए बातचीत के लिए बहाना करके बुलाया। पूरी प्लान बनी थी क्या करना है, बताया कुछ नहीं था, और पटेल साहब के ऊपर छोड़ दिया। पटेल साहब ने उनको बुलाया, इंपीरियल होटल में बात हुई, और आखिर उन्होंने ये कहा कि आप पंडित जी से भी मिलो। पंडित जी ने और पटेल साहब ने ये फैसला किया था, मिल के फैसला किया था कि मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, आप उनको बताना है क्या करना है। तो उन्होंने ये कहा कि आप पटेल साहब से मिल लीजिए। तो शाम को पटेल साहब से जब मिले तो उन्होंने कहा कि हालात कुछ ऐसे हैं कि उसमें शेख अब्दुल्ला चाहता है कि आपके होते हुए वो रियासत को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सके कि वो लोगों को अपने साथ रखे, और कल अगर प्लेबिसिट आ गया तो वो गारंटी नहीं दे सकता।
اس واسطے پلیبسٹ جیتنے کے لیے مہاراجا ہری سنگھ جی چلے جائیں، باہر رہیں تھوڑی دیر، جب تک کہ سچویشن نارمل نہیں ہو جاتی، پلیبسٹ کا طریقہ نہیں بن جاتا، اس کے بعد سوچیں گے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ حالات کچھ خراب ہیں، شیخ عبداللہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرول آ جائے، تو آپ 3 مہینے کے لیے بمبے چلے جائیں، وہاں گھر ہے، اس کے بعد واپس آ جانا۔ تو ان کو یہ بتایا، کتنا جھوٹ بولا، تو یہ اب سب ہمارے پاس ہے، اس وقت تو نہیں تھا، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا جا رہے ہیں، یہی بتا دے تھوڑی دیر کے لیے بامبے گئے ہیں، اسی واسطے کسی کو موقع نہیں ملا اتنا جھوٹ بول کے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی میں ادھر تھا، اتنا بلبہ اٹھ پڑا، پورا جموں کھڑا ہو گیا ان کی ایشز جب ادھر آئی، اور لوگوں نے بہت برا محسوس کیا۔ اچھا جی، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود گئے تھے چاہے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اس میں کتنا سچ ہے؟ ہاں، یہ وہی پروپیگنڈا۔ آپ یاد رکھیں مہاراجا ہری سنگھ ایک بڑے مہان پرش بھی تھے وہ، اور وہ یہ سمجھتے تھے جیسے انگریز لوگ تھے نا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگس، کہ ہم کو بھگوان نے بنایا ہے، اسی طرح وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں نہرو جی نے تو نہیں بنایا مہاراجا، وہ کہتے تھے ہمیں بھگوان نے بنایا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری ریاست کی رعایا، ہندو مسلم سکھ کوئی بھی ہو، میرے سب بچے ہیں، اور ان کا بھوشیہ بھلا میرا کام ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کیا کرنا ہے، اور یہ بھی غلط بات ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ میں آزاد رہوں گا۔ بہت قابل آدمی تھے، انٹیلیجنٹ تھے، ان کو معلوم تھا کہ جو حالات تھے، جس ملک، چھوٹے سے ملک کے ساتھ 6 ملک ملتے ہوں، رشیا، چائنا، افغانستان، ٹبٹ، اور اس کے ساتھ ادھر تھوڑی دور نیپال، اور پھر پاکستان اور انڈیا، 7 ملک، اور جموں کشمیر، تم کہاں انڈیپینڈنٹ رہ سکتے؟ میں ایز اے جنرل بھی سوچتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر جب 70% ان کی پاپولیشن مسلم تھی اور 30% نان مسلم تھی، ان کو معلوم تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اگر ملوں تو انڈیا کے ساتھ ملوں۔ کیوں؟ وہ بھی اس کے لیے وجہ تھی ان کی کہ 30% جو نان مسلم ہے اور 10% شیعہ ہیں، 40%، یہ اگر پاکستان میں جائیں گے وہاں خوش نہیں رہ سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ جب پاکستان بنا تو 20% ہندو تھے، اب کتنے رہ گئے؟ 2%۔ یہ انہوں نے اس وقت ہی بول دیا تھا کہ میرے ہندو پاکستان میں جو جائیں گے وہ وہاں خوش نہیں رہ سکتے، بہت تکلیف ہوگی، بلکہ شیعہ بھی نہیں رہ رہے ابھی۔ تو اس واسطے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا تو ہندوستان، پاکستان کبھی نہیں۔ ماؤنٹ بیٹن آئے، 3 دن رہے، جب انہوں نے پریشر ڈالا تو بولا پرسوں بات کریں گے، جب بات کرنے کا وقت آیا تو بیمار ہو گئے، ناراض ہو گئے ماؤنٹ بیٹن۔ اس وقت ماؤنٹ بیٹن وائس رائے تھے۔ کیا کہنے آئے تھے ماؤنٹ بیٹن؟ انہوں نے اس کو یہ کہنے آئے تھے کہ تم پاکستان کے ساتھ مل جاؤ، یعنی کہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ نہیں وہ پکا، کیونکہ چرچل نہیں چاہتا تھا کہ پہلے آزادی دیں، جب آزادی کا فیصلہ ہو گیا، وہ بھی تو امریکن نے آزادی دلوائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکن کے اوپر انگریز لوگ راج کرتے تھے، ان کی کالونی تھی، ان کو لڑائی لڑنی پڑی، وار آف انڈیپینڈنس لڑنی پڑی۔ یہاں تو شکر ہے گاندھی کی وجہ سے ہمیں آزادی کی لڑائی نہیں لڑنی پڑی، لیکن یہ پھر امریکن نے پریشر ڈالا کہ یہ چھوڑ دو کالونیز، تو انگریزوں نے الیکشن کر کے چرچل کو پہلے ہٹایا۔ اگر چرچل رہتا پرائم منسٹر تو انڈیا کو آزادی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو انٹرنیشنل باتیں ہو گئی، اور بڑے سارے لوگ بھی، میں بھی انفیکٹ جانتا نہیں انٹرنیشنل کنیکشنز کیا ہیں، لیکن آپ نے اس پہ پرکاش ڈالا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مہاراجا ہری سنگھ جی جموں سے باہر جا رہے تھے، یہاں کی جو ان کی رعایا تھی، عوام تھے، اور ڈوگرا سماج تھا، راجپوت کمیونٹی تھی، باقی کمیونٹی تھی، انہوں نے ان کو نہیں روکا، اس میں کتنا سچ ہے؟ نہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔
کیونکہ میں نے بولا مہاراجا ہری سنگھ کبھی بولتے نہیں تھے اور اپنے بارے میں تو کبھی نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو جواب دہ ہوں مہاراجا بھگوان کو, وہ ڈیوائن رائٹ آف کنگس. نمبر 2 آپ کو پتا ہے اس نے کہا تھا جب وہ بنے مہاراجا, میرا ریلیجن, لوگ پوچھتے ہیں مجھے میرا ریلیجن تو ہندو لوگ کہتے ہیں, مگر میرا ریلیجن ہے انصاف. جو خود کہہ رہے ہیں انصاف, میرے لیے سب ایک جیسے ہیں, تو وہ ریاست کو چھوڑ کے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں نے بھی تو نہیں روکا نا. سب پروپیگنڈا ہے, یہ سب غلط پروپیگنڈا. اس کو بولتے ہیں نیریٹو انگریزی میں. اب میں ابھی ہسٹری کی کہانی اگر جو اصلیت سناؤں پبلک کو نہیں پتہ ہے ابھی, یہ سب نیریٹو بناتے ہیں. نیریٹو مطلب ہے ایک کہانی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں, جھوٹی کہانی, اور لوگوں کو یہ بلیو کروانے کہ یہ سچ ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں تو, اور سب بالکل جھوٹ ہے. وہ کیا کرتا تھا گوبل کیا کرتا تھا جرمنی کا, وہ کہتا تھا ایک جھوٹ کو 100 بار بولو تو وہ سچ بن جاتا ہے. وہ اسی کو نیریٹو بولتے ہیں. کیا مجبوری تھی اس طرح کا نیریٹو چلانے کا؟ کس کے انگینسٹ تھا یہ نیریٹو اور کس کو فائدہ ہوتا؟ دیکھو بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ایز اے سولجر جنرل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سارا ہندوستان انگریزوں کے نیچے تھا, اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے ورلڈ وار 1 میں بھی, ورلڈ وار 2 میں بھی. 25 لاکھ تو ہمارے آدمی ورلڈ وار 2 میں تھے. اب ورلڈ وار 3 آنے والی تھی, کسی وقت بھی ہو سکتی تھی, 47, 48, 49 میں. اس کے لیے وہ تیاری ہو رہی تھی, اور انگریز چاہتے تھے کہ وہ اگلی لڑائی کا میجر پورشن ایشیا میں ہو. اور ایشیا میں کون سی جگہ تھی؟ گلگت بلتستان, افغانستان, رشیا کے ساتھ. اگلی لڑائی 3rd ورلڈ وار وہ سوچتے تھے رشیا. جموں کشمیر تو ایک چھوٹا سا ایک پن تھا اس سارے نقشے میں, اور وہ نقشہ یہ تھا, وہی گریٹ گیم جو تھا 18 سینچری سے چل رہی تھی کہ آہستہ آہستہ رشیا چائنا مل جائیں گے اور انڈیا کو کھا جائیں گے. اور انگریز چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, لڑائی لڑیں اور یہیں روک دیں ہم رشیا کو. اور وہ جگہ روکنے کے لیے تھی گلگت, انہوں نے پہلے لے لی ہوئی تھی 35 سال, اور اب موقع تھا ٹرانسفر کریں, پاکستان بڑھا دیں, جو تیسری لڑائی میں ان کے ساتھ مل کے رشیا کے ساتھ لڑے گا. تو یہ ساری وہ گیم ہے, اسی کو گریٹ گیم کہتے ہیں. اور سریلا نے یہی کہا ہے, سریلا اس وقت ماؤنٹ بیٹن کا ADC تھا, اس نے یہ ساری بات دیکھ لی تھی. اس نے آرمی چھوڑی, ADC تھا, وہ فارن افیئرس میں چلا گیا, ایکسٹرنل, وہاں جا کے وہ پھر امبیسڈر بنا, لنڈن میں اسٹڈی کی, کتاب میں لکھ گیا ہے کہ یہ سب انگریزوں کی چال تھی. اور ہم پھنس گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پالیٹکس, ہمیں نہرو جی نے نہ کسی نے ہمیں وہ بات تو سمجھائی نہیں. اور اس کے بعد جب غلطیاں ہونے لگی, ابھی دیکھو 6 کے 6 کمانڈر ان چیف, 3 پاکستان کے انگریز, ہمارے بھی تینوں لڑائی لڑ رہے ہیں, 6 کے 6 کمانڈر ان چیف انگریز ہیں. اس کے اوپر سپریم کمانڈر آکن لیک وہ بھی انگریز ہے, اس کے اوپر ہمارا گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن وہ بھی انگریز ہے. وہ ان کا سیٹ تھا کہ دشمن کو میرپور نہیں دینا ہے. پھر مہاراجا ہری سنگھ کے نام کی چھٹی کے لیے 80 سال لگے. وہ کیا وجہ, جب بھاری طاقتیں تھیں تو پھر 80 سال کیوں لگے؟ وہ چونکہ ابھی جو جموں کشمیر کی لڑائی ہے, اگر اس کی بھی آپ اسٹڈی کریں ہماری کتابوں میں, سچ جو ہے وہ اور ہے, آپ کو جو پتہ ہے وہ اور ہے. جو سچ ہے وہ اس کی منسٹری آف ڈیفینس کی کتاب ہے, یہ میرے پاس پڑھی ہے, اس میں سب لکھا ہے, پر وہ ہمیں نہیں بتایا. بلکہ چائنا کی جو لڑائی ہوئی ہے 62 وار, اس کا سچ نہیں باہر کتاب نہیں نکلی ہے, تو اس واسطے وہ چھپا ہی رکھا. یہ 47 کا واقعہ, لیکن ابھی 2022 میں جو چھٹی ملی, آپ کو لگتا ہے اس سے انٹرنیشنل سینیریو بھی بدلے گا اور جموں کشمیر کا بھی بدلے گا؟ نہیں, وہ تو بات صاف ہے کہ حکومت بدل گئی. وہ حکومت رہتی, نہ چھٹی ملتی, نہ نیریٹو اصلی بات باہر آتی. یہ تو مودی جی کے آنے کی وجہ سے, سمپل بات ہے, کیونکہ اب اصلیتیں باہر آ گئیں. میں نے کتاب لکھ دی, اس میں صاف لکھا ہے, میں نے, آپ پڑھو,
یہ میں شاید نہیں لکھ سکتا، اگر مودی نہیں آئے ہوتے تو مجھے امریکہ میں چلا گیا، امریکہ میں جا گیا، یہ لکھی بھی وہاں میں نے اور پبلش بھی وہاں کرنی تھی، 2010 میں نے شروع کی تھی، اب پچھلے سال اس سے پچھلے ڈاکٹر کرن سنگھ جی نے ریلیز کی ہے، اس میں ساری باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ تو مہاراجا ہری سنگھ کو اس کے بعد چھٹی ملنی تھی، کیونکہ ستیہ ہم نے لکھ دیا تھا۔ جو مہاراجا ہری سنگھ نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ ایک ورلڈ کلاس ہے، کیونکہ بی پی مینن نے خود بولا ہے 24 کو، اس کے بعد چھٹی کے لیے راجپوت سبھا جو ہے، جو راجپوت سبھا وہ روڈ پہ بھی آئی، اگر ملنی ہوتی تو پھر آرام سے بھی مل سکتی۔ وہ ایسا ہوا کہ پولیٹیسائز ہو گیا سارا کچھ، اور کانگریس اس کی ذمہ دار تھی، اور اس واسطے کانگریس نے مہاراجا ہری سنگھ کی کبھی چھٹی نہیں کی۔ جب بی جے پی آئی وہ چاہتی تھی چھٹی دینا، لیکن کسی وجہ سے وہ انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن سینکشن بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یوا راجپوت سبھا نے اس مسئلے کو پکڑا اور انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کیش کر لیا، پتہ لگ گیا کہ پبلک چاہتی ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ کی چھٹی ہونی چاہیے۔ کیوں چاہتی ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، اور یہ ڈوگرا کی بڑی خاصیت ہے، ڈوگرا کا دل بہت صاف ہے، اور وہ دنیا میں بیسٹ سولجر مانا گیا ہے۔ تو اس کو بولا، انگریزوں نے بولا کہ ان ورلڈ کا بیسٹ سولجر اگر ہے تو ڈوگرا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈسپلنڈ ہے اور وہ اس کو فرینڈلی سولجر مانا گیا، وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو چاہے وہ سولجر ہے یا یہ یوا راجپوت سبھا ہے، یوا راجپوت سبھا نے سب ڈوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ یوا راجپوت سبھا کا لیڈ ہے، یعنی کمانڈ ہے، مگر پبلک تو سارے ڈوگرا ہیں، سب ان کے ساتھ تھے۔ ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور دیکھا جب چھٹی ہوئی، ایک آدمی کشمیر سے بھی نہیں بولا ہے کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مخالفت نہیں ہوئی ہے، تو یہ کمال ہے، یہ یوا راجپوت سبھا کا بھی کمال ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں یوا راجپوت سبھا نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے ان کی تو ہمیں پوجا کرنی چاہیے۔ جو آدمی ان کو گرانے کی کوشش کرے گا میں ان کے خلاف ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک بہت نیک کام کیا ہے، اور وہ پالیٹکس میں نہیں کیا ہے، وہ نان پولیٹیکل کام ہے۔ اور ہم سب ڈوگرا اگر مل کے ایسے، اسی میں پھر ان کی قوم بڑھے گی، اور قوم پالیٹکس سے بہت اوپر ہوتی ہے، ہمیں قوم بنانی چاہیے، پالیٹکس آتی جاتی رہتی ہے۔ آپ نے راجپوت سبھا کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی، فارمر ڈپٹی چیف منسٹر کویندر گپتا نے ان کے اوپر ایک ٹپنی بھی کی، اور کہیں نہ کہیں اس سے جو ہے یوا راجپوت سبھا کو نشانہ سادھنے کی کوشش کی گئی۔ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی دکھد بات ہے، میں سن رہا ہوں، مجھے زیادہ ڈیٹیل کا، پر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پریس میں بہت زور سے آ رہا ہے کہ کویندر گپتا جی نے کہا کہ انہوں نے پیسے کھا کے کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن دوسری دن پیپر میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، اور یہ لوگوں نے سمجھنے میں فرق ہو گیا ہے، پریس کے بولنے میں فرق ہو گیا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا، کویندر جی کو رائے دی تھی کہ آپ کھڑے ہو کے بول دو آئی ایم سوری، چوتھا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کے من صاف ہے۔ پرسنلی بولا تھا ان سے؟ آپ نے پرسنلی بولا تھا؟ نہیں، میں نے پرسنلی نہیں بولا، پریس میں ہی میں نے، کسی نے بولا تھا، میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا وچار ہے، میں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ سب ڈوگرا قوم کو اکٹھا رکھے گا۔ پر اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایک دفعہ بول دیں کہ آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ میں نے بولا وہ ٹھیک نہیں ہے، بس اس کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ افسوس تو بول رہے ہیں لیکن سوری نہیں بول رہے، کھید بول رہے ہیں لیکن باقی کوئی شبد نہیں ہے۔ کھید مطلب ساری آتی ہے انترآتما، اندر سے، باہر سے نہیں، اندر سے وہ بولیں کہ میں نے جو بولا ہے، اگر بولا بھی ہے تو اس کا مجھے افسوس ہے، سوری،
وہ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے، غلطی ہو گئی مجھ سے. اس کا مطلب شاعری کا ہوتا ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اس وقت کسی حالات سے میں نے بول دیا پر میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط بولا. شاعری کا یہ مطلب ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کافی ہے کہ آئی ایم سوری. بس اگر بول دیں تو میرے خیال میں اگر جو انہوں نے بولا ہے تو اس کو صاف کر دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ سارا ڈوگرا لوگ اکٹھا رہیں گے. نہیں تو خواہ پھوٹ پڑنے کی کا خطرہ ہے، وہ اچھا نہیں ہوگا. آپ کا کافی لمبا تجربہ بھی ہے، ان سارے واقعوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں ایک سمے پہ ایک سبا بلندیوں پہ تھی، ڈوگرا سماج ایک ساتھ تھا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھوٹ پڑنے کا خطرہ بھی ہے. کوئی اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے یا کیا وجہ رہتی ہے؟ میں کہوں گا کہ قوم پہلے، پالیٹکس بعد میں. ہمارے لیے قوم کیا ہے؟ ڈوگرا. جموں سارا ہندو مسلم سکھ. پنجاب کیا ہے؟ پنجابی. چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ وہاں اس مٹی اس میں رہتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، وہ اکٹھے ہیں، ان کو اکٹھے رہنا چاہیے. پالیٹکس تو ایک ذریعہ ہے ملک کو، سوسائٹی کو چلانے کا. کبھی ایک پارٹی اوپر آ جاتی ہے، کبھی ایک پارٹی نیچے چلی جاتی ہے، لیکن قوم اگر نیچے چلی جائے، کریکٹر میں چلی جائے، پاورٹی میں چلی جائے، کسی بھی طریقے سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں بھی کشمیریوں کا ڈر ہمیں، اوپر سے پنجابیوں کا ڈر. ہندوستان کئی قسم کی پالیٹکس ہے. اگر ڈوگرا لوگ جموں کے اکٹھے ہو جائیں تو یہاں غلط کام نہیں ہوں گے، اور اگر غلط کام نہیں ہوں گے ہماری ترقی ہوگی، اور اگر ترقی ہوگی تو ڈوگرا جموں کا علاقہ مضبوط رہے گا جو چاہیے. کیونکہ یہ 6 ملکوں سے گھرا ہوا ہے. آپ نہیں دیکھتے روز رات کو ٹنل استعمال ہو رہے ہیں، ڈرون استعمال ہو رہے ہیں، سارا حفیم اور چرس لوڈ کر دیا ہمارے اوپر آ کر. کیوں؟ کیونکہ ڈوگرا قوم کمزور ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کہیں نہ کہیں ڈوگرا قوم کو کمزور کرنے کے لیے ہے؟ مطلب کیسے دیکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں پولیٹیشین کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ اتنے مضبوط نہ ہو جائیں کہ پولیٹکس نمبر 2 ہو جائے اور قوم نمبر 1 ہو جائے، تو پولیٹیکل پارٹیز کا ان کے اوپر دباؤ کم ہو جاتا ہے. اس واسطے شاید کوئی ایسے پولیٹیشین جو دور اندیش نہیں ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسی ویسی درار پڑتے رہیں تو یہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. یہ بالکل غلط ہے. میں کہوں گا کہ ان کو مضبوط کرو، مضبوط کر کے ساتھ لے جاؤ. جو پولیٹکس کی ضرورت ہے وہ پوری کرو، لیکن اپنی قوم کو، قوم کا کریکٹر، قوم کی عزت، اس کو کبھی بھی نہیں گرنے دینا چاہیے. اچھا، لوگوں میں تھوڑا سا روش ہے، آخری سوال رہے گا اس کے بعد. حالانکہ کل سیلیبریشن ہوئی، لوگوں میں تھوڑا سا روش بھی ہے، تو کیا وجہ لگتی ہے کہ وہ جو ان کا منصوبہ تھا اس میں کامیاب ہے، یا کوئی طاقتیں ہیں جو ابھی بھی اس طرح کے وچار کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یووا راجپوت سبھا بھی یووا ہے، مطلب ان کا بھی جو سوچ ہے لمیٹڈ ہے، اس میں ابھی وہ میچورٹی نہیں ہوتی، وہ صرف جوش کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. اسی لیے جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو ہوش بولتے ہیں. آرمی میں تو سب سٹرکچر ٹریننگ دیتے ہیں ہم اس کے لیے. تو یہ ضرور بات ٹھیک ہے کہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یووا راجپوت سبھا میں بھی کچھ یووا ناراض ہو گئے ہیں، اور بلکہ کچھ نے تو میں نے سنا استعفے بھی دے دیے ہیں. اور پھر جموں اور سانبا میں بھی کچھ روش ہو رہا ہے، وہ کیونکہ یووا ہیں، وہ بھی یووا ہیں، وہ بھی یووا ہیں، ان کو اوپر کوئی چاہیے گائیڈ کرنے کے لیے. میں یہ چاہوں گا کہ جموں سانبا والے فوراً اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کے اس یووا راجپوت سبھا جس نے کام کیا ہے، باقی نے مجھے کام ابھی کر کے دکھایا نہیں کسی نے، ایک ہی سبھا ہے جس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ اکٹھے ہو کر رہیں. کیا یہ وجہ کہ آنکھوں میں کھٹک رہی ہے؟ کیا
क्या यही वजह है कि वो आंखों में खटक रही है? हाँ, हो सकता है कि वो ये भी पॉलिटिशियन तो ये सोचता है कि अगर ये इतने स्ट्रांग हो गए तो हमें इनसे पूछना पड़ेगा, और पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी के इतना मजबूर हो जाए, इतना नीचे हो जाए कि वो उनको पूछ के चलना पड़े। ये कुदरती बात है। लेकिन कौम, डोगरा कौम, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने, मैंने उनको बुला के पूछा है, वो कहते जी हम सिर्फ डोगरों के लिए मर मिटेंगे। तो जो ये करना है, जिनका ये धारणा है कि हमने डोगरा कौम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके बाद पॉलिटिशियंस बहुत नीचे आते हैं मेरे हिसाब में। पॉलिटिक्स पहले कौम, पहले डोगरा, फिर पॉलिटिशियन। अगर डोगरा नहीं है तो पॉलिटिक्स भी नहीं है, अगर डोगरा है तो पॉलिटिक्स खुद ब खुद ठीक होगी। हिंदुस्तान से भी, इंडियन गवर्नमेंट में अभी आपको क्यों नहीं कुछ मिला? 75 साल क्यों रोते रहे? क्योंकि डोगरा कमजोर थे, डोगरा इकट्ठे नहीं हुए थे, कश्मीरी इकट्ठे थे, वो ले जाते थे सब कुछ। अब ये पहली दफा इन्होंने एक छुट्टी लेके बता दिया है कि डोगरा इकट्ठे हो सकते हैं। और ये डर है पॉलिटिशियन को कि ये अगर इतने स्ट्रांग हो गए और अगली पार्टी इनके डर से चलेगी तो हो सकता है कि हमारी पार्टियों को खतरे हो जाए, इसलिए वो शायद कोई ऐसा इनको खराब करने की कोशिश करेगी। तो डोगरा को समझना चाहिए कि उनके लिए अच्छा क्या है, और अगर वो ये समझे तो पॉलिटिक्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और सब काम अच्छे होंगे और जम्मू का भला होगा, प्रोजेक्ट भी आएंगे। जम्मू का मैं तो समझता हूँ कि इतनी अच्छी स्टेट बन सकती है, ये नंबर 1 स्टेट बन सकती है। हमारे पास क्या नहीं है? जम्मू के पास कौन सी चीज जो नहीं है जिससे ये रियासत इंडिया की नंबर 1 स्टेट बन सकती है? जम्मू के पास क्या नहीं है, नंबर 1 स्टेट बन सकती है, लेकिन जरूरत है यूनिटी की। और बड़ा लंबा तजुर्बा है इनका, 95 ईयर ओल्ड, और महाराजा हरि सिंह जी के साथ इन्होंने काम किया। फौज में रहते हुए अलग अलग ऑपरेशंस और जो वार थे उसमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और पूरा आपने देखा कि 47 से लेकर 2023 तक। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, क्या वजह है कि माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? कैसे देखते हैं, क्या एनालिसिस आपका? मुझे पूछें तो माफी कोई बड़ी बात नहीं है कौम के आगे। अपने खानदान के इज्जत के लिए कुछ भी बोलना, आई एम सॉरी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फैमिली की बात है, अगर कोई फैमिली की इज्जत का सवाल आता है और आपके माफी मांगने से काम हो जाता है और इज्जत रह जाती है, और चाहे फैमिली है, खानदान है, तो कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं कहने से फूट पड़ जाती है तो गलत बात है। ये तो माफी तो जहां तक कौम का सवाल है, माफी तो कोई बात ही नहीं है। एक इंसान तो गलती कर सकता है, कभी भी कर सकता है, गुस्से में आके कर सकता है, या नासमझी में कर सकता है, या गलतफहमी से कर सकता है, कई बातें हो सकती है। लेकिन कौम का अगर नाम खराब हो जाए ना एक बार, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि लम्हों की खता से सदियां भुगतनी पड़ती हैं, वो लम्हों वाली बात है। एक माफी, एक लफ्ज बोलने से क्या वजह लगती है कि नहीं बोली जा रही? जहाँ क्या कुछ खास है? ये तो ज्यादा मुझे इसमें 2 बातें हैं। एक डोगरा का एक प्रॉब्लम और है, ईगो का प्रॉब्लम है। हर एक डोगरा को ईगो का प्रॉब्लम है, और ईगो की वजह से डोगरा काम भी करता है लेकिन मारा भी जाता है। और एक दफा वो गलती कर दे तो गलती मानने में भी उसकी ईगो खराब होती है। बात कुछ नहीं होती, बस उसने कह दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये लाना पड़ेगा कि अगर उससे खानदान का नाम खराब होता है, या अपनी कौम का नाम खराब होता है, या हमारे डोगरा देश को, डोगरा प्रदेश को, डोगरा लोगों को नुकसान होता है, तो छोटी सी बात है कि आई एम सॉरी। छोटी सी बात है, आई एम सॉरी, और इससे अगर सब कुछ सही हो सकता है तो ठीक है। अदरवाइज इनका ये कहना है कि डोगरा की एकता को देख के पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय संदर्भ में हैं, परेशान भी दिख रही हैं, और वह नहीं चाहते कि कोई ताकत इतनी बड़ी हो जाए कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनसे पूछ के कार्य करें।
बहरहाल आपने पूरा सिनेरियो देखा कि किस प्रकार से महाराजा हरि सिंह जी को 3 महीने के लिए दिल्ली बुलाया जाता है, उसके बाद 6 महीने के लिए मुंबई भेजा जाता है और उसके बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो जम्मू में आती हैं 1961 में। और बाद में प्रोपोगंडा और नैरेटिव चला, उस नैरेटिव को प्रोपोगंडे को युवा राजपूत सभा ने मुहिम ली जिसमें डोगरा समाज ने खत्म किया और छुट्टी ली। उसके बाद एक थ्रेट वो सामने आ रहा है कि जो डोगरा एकता है उसके खिलाफ कोई इनडायरेक्टली फोर्सेस चल रही है और आई एम सॉरी बोल के इन सारी चीजों के ऊपर विजय पाई जा सकती है। बहरहाल कितनी जल्दी आई एम सॉरी शब्द का इस्तेमाल होता है वो देखने वाला वक्त रहेगा, लेकिन आपको ये पूरी कन्वर्सेशन कैसी लगी अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा। देखते रहेंगे गढ़ जम्मू। मैं कैमरामैन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।